अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से। जो सियासी गहमा गहमी इस वक्त हमें नज़र आ रही है, उसके हवाले से तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त नई सफ़बंदियाँ कर रही हैं। और ये हमेशा से होता आया है, जब इलेक्शन करीब होते हैं तो बहुत सारे सियासी इत्तेहाद बनते भी हैं। इस मरतबा हमें ये थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ नज़र आ रहा है कि वो सूबे जो हमेशा शिकायत करते थे, बलूचिस्तान या KP के, कि ये छोटे सूबे हैं और इनकी तरफ बड़ी जमातों का रुख नहीं होता है। इस मरतबा जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन्होंने इन सूबों का रुख किया है। बलूचिस्तान में एक और हमें सियासत नज़र आ रही है, सिंध में भी इसी तरह से मामलात जो हैं वहाँ पर एक नया सियासी इत्तेहाद बन रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध से बाहर निकल कर पंजाब को इस वक्त फोकस कर रही है। आसिफ जरदारी साहब भी जो हैं वो पंजाब में मौजूद हैं, वहाँ कुछ कन्वेंशंस भी उन्होंने शेड्यूल किए हैं। उसके अलावा अगर मजहबी जमातों की बात करें तो वो भी बहुत मुतहर्रिक हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है, नवाज शरीफ साहब से बड़ी ये अहम मुलाकात है। और इसी तरह से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP के में जो मामलात हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी भरपूर तैयारी कर रहा है। पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे कुछ अभाम हमें नज़र आते थे और उस पर बहुत सारे सवालात भी उठाए जाते थे, लेकिन अब वो तमाम अभाम जो है मुकम्मल तौर पर दूर हो चुके हैं। सेंसस हो गया, हल्का बंदियाँ हो गई, और उसके बाद जो एक और ख़बर बड़ी अहम है कि 27 अरब 40 करोड़ रुपए का जो फ़ंड है उसका इजरा हो चुका है। तकरीबन आधा या आधे से थोड़ा सा ज़ायद ये फ़ंड है जिसका अब तक इजरा हो चुका है, जो ओवरऑल इलेक्शन कमीशन को दरकार है। तो ये सारी चीज़ें अब जो तासुर उभर रहा है, जो अब हमें सारा सिनेरियो नज़र आ रहा है, उससे ये महसूस होता है कि इलेक्शन की भरपूर तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। जैसे ही इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जो है वो देगा, वो 56 दिन पहले होता है और ग़ालिबन 14 दिसंबर को शेड्यूल आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी और जल्द से जुलूस पूरे मुल्क में हम देखेंगे। इन तमाम नए सियासी इत्तेहाद, नई सफ़बंदियों के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनका मैं आपसे तारुफ़ करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, सीनियर साफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। फ़ारूक फैसल ख़ान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमायूं ख़ान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जो अब हमें खासी तेज़ी नज़र आ रही है, तमाम सियासी पार्टीज़ जो हैं वो बहुत मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, MQM है, दीगर तमाम जमातें जो हैं वो इस मरतबा छोटे सूबों का रुख कर रही हैं। ये एक मुख्तलिफ चीज़ और खुशाइन भी है वैसे ये। जी शुक्रिया नाहिद, आप दुरुस्त कह रही हैं कि खुशाइन बात है कि छोटे सूबों पे तमाम बड़ी सियासी जमातों का फोकस है इस वक्त। और स्पेशली जो बलूचिस्तान के जो सूरत हाल बनी हुई थी, वहाँ पे दहशतगर्दी के पैदर पे वाक़यात हो रहे थे, वहाँ पे सियासी महरूमियों का भी रोया जाता है। इसी तरह KP को भी कई मामलात पे शिकायत रही है बड़ी जमातों से, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून जैसी जो बड़ी जमातें हैं। लेकिन इस दफ़ा आगाज़ ही उन सूबों से हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब KP के दौरे पे गए, उससे पहले नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान तशरीफ़ लेके गए, फिर उसके बाद जरदारी साहब अपने फर्जंद के साथ बलूचिस्तान वो भी गए। मौलाना साहब तो है ही मुतहर्रिक, वो तमाम सूबों का वो दौरा कर रहे हैं। इसी तरह सिराजुल हक साहब की अगर हम बात करें, वो भी एक मुल्कीर सियासी मजहबी जमात है, तो उनकी भी सरगर्मियाँ जारी है। जो मुकामी सियासी जमातें हैं, जिस तरह कराची में MQM है, हैदराबाद में MQM है, उनकी तरफ से सरगर्मियाँ हो रही है। GDA की तरफ से सिंध में जो है सबबंदियाँ हो रही है। हमारे KP में अवामी नेशनल पार्टी और PTI परवेज़ खटक का जो दड़ा है वो इंतहाई मुतहर्रिक है। तो तमाम मुल्क में हम एक गहमा गहमी जो है वो देख रहे हैं। पंजाब की सतह पे आप देख रहे हैं जहांगीर खान तरीन साहब और उनकी जो जमात है वो सरगर्म है, उनके साथ लोग शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भी पंजाब में सरगर्म है, उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की इंतहाई अहम मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से। तो ये तमाम चीज़ें इस बात की अलामत है कि मुल्क में एक तो सियासी और जमहूरी अमल का तसलसल जारी है। दूसरी जो अहम क्रेडिट जो मुझे देना पड़ रहा है कि निगरान हुकूमत ने जो वादा किया था उसके मुताबिक एक इंतखाबात की तरफ बढ़ा जा रहा है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी अगर हम उनको क्रेडिट ना दें तो वो भी नामुनासिब बात होगी। एक सियासी जमात ने उनको काफ़ी मुद्दत से निशाने पे रखा हुआ है, उनको प्रेशराइज करने की हर तरह से कोशिश की गई थी इलेक्शन कमीशन को, लेकिन उन्होंने फोकस्ड होके
اپنی جو ان کی جو پرائم رسپانسبلٹی تھی اس پہ وہ فوکس رہیں. پہلے جو مردم شماری کا جو ایک ان کے سامنے ایک مسئلہ درپیش ہوا, انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق وہ اس کو حل کیا. پھر اس کے بعد جو نئی حلقہ بندیوں کی جو ایک مشکل ٹاسک تھا اس سے نورد آزما ہوئے. اور اس وقت آپ جانتی ہیں کہ الیکشن کمیشن مصروف اس لحاظ سے ہے کہ حلقہ بندیوں پہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں اسپیشلی ایم کیو ایم کی طرف سے اور کے پی کے جو کچھ قوم پرست جماعتیں ہیں اور جو قبائلی عمائدین ہیں ان کی طرف سے جو 6 نشستیں جو سمجھی جا رہی ہے کہ کے پی کی کم ہو رہی ہے, تو اس پہ ان سے بھی بات چیت کا عمل انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. اور آپ نے درست جانب اشارہ کیا کہ جب انتخابی شیڈول کا اعلان ہوگا اور جو مسلم لیگ نون نے پہل کرتے ہوئے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس منعقد کرتے ہوئے جو امیدواروں کی وہ جو لسٹ ہے اور فہرستیں تیار کرنے کا جو کام شروع کیا ہے, جب امیدواروں کی فہرستیں سیاسی جماعتیں کمپلیٹ کریں گے, اپنے منشورز کو جو ہے عوام کے سامنے وہ پیش کریں گے, اور اس سے بڑھ کے جب انتخابی شیڈول کا جب اعلان ہوگا تو ان سیاسی سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوگا اور عام شہریوں کے لیے اور جمہوریت پسند طبقوں کے لیے یہ ایک باعث اطمینان بات ہوگی کہ ہمارے ملک میں ایک جمہوری عمل لاکھ کوششوں اور لاکھ مسائل اور لاکھ معاشی مسائل اور سیاسی عدم استحکام کی جو کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک میری نظر میں سب سے اہم بات ہے. ٹھیک ہے فاروق صاحب, ایک تو اوورآل جو اس وقت ہمیں تیاری نظر آ رہی ہے تمام سیاسی جماعتوں کی, اور جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو انگیج کر رہے ہیں, نئی صف بندیاں بن رہی ہیں, ہو رہی ہیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم تمام صوبوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور لیکن ایک جماعت ایسی ہے جن کو بار بار جو ان کی ڈیمانڈ تھی لیول پلینگ فیلڈ کی, اب الیکشن کمیشن کی جانب سے, اداروں کی جانب سے تو ان کو وہ دے دیا گیا, لیکن ود ان پارٹی جو اس وقت ہمیں اختلافات نظر آ رہے ہیں, کیا وہ ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے؟ مشکلات ان کے لیے بڑھ سکتی ہیں. انٹرا پارٹی جو الیکشن ہوئے ان کو بھی چیلنج کر دیا گیا. اکبر ایس بابر صاحب کی جانب سے, بیرسٹر گوہر صاحب پہ بھی اعتراضات ہیں پارٹی کے اندر. دیکھیں جو لیول پلینگ فیلڈ والی بات ہے نا, یہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکی ہے. کوئی یہ نہیں بتانے کو تیار کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا چاہتے ہیں. کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے کہ بھائی ہمیں یہ اس چیز پہ اعتراض ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب چونکہ ظاہر ہے کہ الیکشن کا سیزن ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پیش بندی کرتے ہوئے, ہمارے یہاں رواج ایسا ہے کہ پہلے سے ہی پیش بندی کر لی جائے کہ اگر ہم نے الیکشن ہارنا تو ہم کہیں گے ہم تو جی 2 ماہ پہلے کہہ رہے تھے, 3 ماہ پہلے کہہ رہے تھے. یہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی آج بات کی ہے جب. اچھا, اب یہ جو آپ نے بالکل منسلک کیا کہ ایک پارٹی کی طرف سے کہ جی وہ لیول پلینگ فیلڈ, تو لیول پلینگ فیلڈ ان کی جانب سے تو سامنے نہیں آ رہا, تو پھر ہم لیول پلینگ فیلڈ کیا دیکھیں گے؟ لیول پلینگ فیلڈ وہی ہوگا جو انہوں نے اپنے ہاں انٹرا پارٹی الیکشن میں جو ماڈل بنایا ہے, تو کیا اس کو اختیار کر لیا جائے؟ تو ان کے ہاں جب بھی کبھی الیکشن ہوا, انٹرا پارٹی الیکشن ہوا, ہمیشہ اس میں تنازعات ہی سامنے آئے ہیں. پارٹیوں میں ہوتے ہیں جب انٹرنل الیکشن ہوتے ہیں تنازعات سامنے آتے ہیں, لیکن ان کے ہاں تو یہ بالکل ڈکلیئرڈ ہے کہ پہلا الیکشن ہوا انٹرا پارٹی تو اس میں پیسہ چلا اور انہوں نے خود کمیشن بنایا. ان کے جو سب سے سینئر رہنما تھے جسٹس وجیہ الدین, انہوں نے وہ رپورٹ ساری تیار کی. اب کا یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہے, اب اس میں دیکھیں نا, پہلے جو انہوں نے جمع کروایا اس میں یہ ہے کہ ان کے چیئرمین صاحب جو ہے وہ تو نیا ہو چکے ہوئے تھے, لہٰذا دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانا پڑا. تو اس انٹرا پارٹی الیکشن میں کیا صورتحال سامنے آئی کہ کوئی ان کی طرف سے جو بھی انہوں نے الیکشن کمیشن اپنا مقرر کیا اپنے یہاں کہ کہاں لوگ آئیں گے, کہاں ووٹ ڈالیں گے, کہاں کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے, اور اس کو انہوں نے چیلنج بھی کر دیا. اکبر ایس بابر نے, ان کے جو بانی رکن ہے, کہ جی ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا, اور میں ان کے آفس بھی گیا, جا کے پوچھا بھی, اور وہی چیزیں اب سامنے جب آئیں گی وہ یہ کہ بھائی آپ جب الیکشن ہوئے تو اس میں کسی نے کاغذ تو جمع کروائے ہوں گے نا, 4-5 عہدوں کے کاغذ کس نے جمع کروائے, کہاں پہ کروائے, 15 منٹ میں اگر پروسیس ہوا. اب اس میں دیکھیں کہ ان کی جو پنجاب کی صدر ہے وہ اپنی ہی وجہ سے یا جو بھی وہ قانون کی گرفت میں ہیں, تو وہ تو زیر حراست ہیں. ان کے کاغذات نامزدگی کس نے جمع کرائے, کس نے سائن کیے. اسی طرح کے پی میں جو انہوں کے صدر بنے ہیں وہ بھی شاید وہ بھی روپوش ہے. تو یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ, تو آپ ماڈل دیتے ہیں, آپ مثال بنا کے دیتے ہیں کہ جناب جس طرح میں نے کروایا ہے, تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر تو اس طرح کے الیکشن یہ کہیں گے وہ تو خیر ہم نہیں قبول کریں گے یا کوئی بھی نہیں قبول کرے گا, اور بہت اچھے انتظامات سارے کچھ ہو رہے ہیں, لیکن مطالبہ کرنے والے کو جو ہے وہ پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اس کا عمل کیا ہے. باقی یہ جو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں یہ ایک بڑا چیلنج خود اس پارٹی کے لیے ہم دیکھیں گے الیکشن میں. لگ رہا ہے آپ کو ایسا؟ ابھی سے شروع ہو گیا نا. اب ہوا کیا ہے
کہ جب بھی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن اگر کوئی ضرورت پڑ گئی، پیپلز پارٹی کو ضرورت پڑی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنے سب سے سینئر رکن جو ہے مخدوم امین فہیم کو جو ہے انہیں پارٹی کا صدر بنایا۔ مسلم لیگ نون کو ضرورت پڑی، انہوں نے کیا کیا، سب سے جو اپنا معتبر اس وقت ان کے جاوید ہاشمی تھے ان کو صدر بنایا۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سچویشن الگ، وہ 22 سال 26 سال کی جو جدوجہد تھی اس میں کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں تھا کہ جو پارٹی کا صدر یا چیئرمین بن سکے۔ تو پھر جب ہم اس ساری چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم وہ دیکھتے کہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کا بندہ آپ نے چیئرمین بنا دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا زرداری صاحب کا تیار کیا ہوا بندہ یہ۔ وہ تو ان کی ہمیشہ سے یہی رہے ہیں نا کہ جب عمران خان نہیں ہوں گے تو وہ اپنی پارٹی کے لوگوں پہ اعتبار نہیں کرتے۔ آپ اس سے پہلے بھی دیکھ لیں کہ جب جاوید ہاشمی آئے ہیں تو انہوں نے جاوید ہاشمی کو پارٹی کا صدر بنا دیا۔ اسی طرح کاف لیگ سے ہمیشہ دوسری پارٹی سے آنے والے بندے کو وہ پارٹی صدر بناتے ہیں یا چیئرمین بناتے ہیں۔ چودھری پرویز علی کو بنایا، پھر اب ان کو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے اپنی جگہ پر موجود یہ ہیں، اختلافات آپ ان کو ہوتے ہیں نظر انداز کر نہیں سکتے ہیں، یا آگے جا کے شدت بھی اختیار کر سکتے ہیں، ان کے لیے بڑا چیلنج بن اس میں سکتا ہے۔ ایشو یہ ہے اس وقت جو ہے جو شدت اختیار کر سکتے ہیں کہ 4 5 6 8 10 وکلا تھے جو سارے لیڈ کر رہے تھے کہ پولیٹیکل ورکرز جو ہے کچھ تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے پھنس گئے اور کچھ جو ہے انہوں نے سرگرمیاں چھوڑ دی، تو لہٰذا وکلا تھے وہ سامنے آئے ہوئے تھے۔ تو پارٹی نے بھی کہا چلو جی وکلا کو آگے لے کے آتے ہیں، تو جب اب وکلا کے ہاتھ میں آپ دی ہے تو پھر ان کی آپس کی چپکلشیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو منظر عام پہ وہ نقصان پہنچائیں گی آپ کو۔ اور پھر جب یہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ جناب ہم نے وکلا کو ٹکٹیں دینی ہیں، تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اخبار نویسوں میں بھی ہر وقت سیاست اور ہر وقت الیکشن چل رہا ہوتا ہے، وکلا میں بھی ہر وقت جو ہے نا وہ الیکشن ہی چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں ان کو پرابلم آئے گی۔ ہمایوں صاحب اگر اس پہ بھی آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو کیجیے گا، لیکن اوور آل جو اس وقت ہمیں سیاسی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں، تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں بہت متحرک ہیں۔ دیکھیں ایک طرف تو بڑی پازیٹیو جو ہے وہ خبر ہے کہ اب الیکشن اناؤنس ہونے لگا ہے، جو اس کا شیڈیول ہے، تو اس کے بعد ایکٹیویٹیز آلریڈی ہم نے تمام جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں دیکھی ہے کہ شروع ہو گئی ہے۔ یہ ملک کے لیے بڑا اچھا، اور اس کا ہم نے پچھلے آپ کے چند پروگرامز کے اندر بھی ذکر کیا کہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف آپ جب جا رہے تھے تو اکنامک سٹیبلٹی بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی، اور ہمارے جو انڈیکیٹرز تھے وہ بڑے اچھے ہونا شروع ہو گئے، اسٹاک ایکسچینج اوپر جانا شروع ہو گئی، فارن انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس طرح کے جو بڑے ہمارے پروجیکٹس پچھلے کچھ عرصے سے یا تو اگر سلو تھے یا ان میں تسلسل اگر نہیں تھا تو اس کو دوبارہ بھی شروع ہو گیا۔ سی پیک کا فیز 2 آ گیا، ایس آئی ایف سی کے اوپر گفتگو ہونا شروع ہو گئی، تو ان چیزوں نے ایک اکنامک جو انسٹیبلٹی ہمیں بڑے عرصے سے نظر آ رہی تھی اس کو کم کیا، اور اس کے ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی آنا شروع کی۔ یہاں پہ تو بڑی پازیٹیو خبر ہے، اور جو پالیٹکس اور جس طرح کے الائنسز بن رہے ہیں یہ بیسکلی جمہوریت کا حسن ہے۔ پالیٹکس از دی آرٹ آف امپاسبلٹیز، نئے نئے الائنسز بنیں گے اور ہر پارٹی اپنے اس کو دیکھے گی کہ اب اس نے کس طرح الیکشن میں اور کس نیریٹو کو بڑھانا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو اور عوام کے اندر اپنی پذیرائی لینی ہے۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے اچھا عمل ہے، پولیٹیکل عمل ہے، اور اس کو جاری رہنا چاہیے۔ جو ابھی جس پہ گفتگو ہو رہی تھی میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی کے لیے ایشو ہوگا وہ بڑا سمپل ہے کہ انہوں نے پرانے اپنے جتنے بھی لیڈرز تھے یا تو وہ سیاست چھوڑ چکے ہیں یا وہ ایکٹیو نہیں ہیں، اور اس وقت جو ایکٹیو ہمیں ان کی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے وہ لائرز کی ہے۔ لائرز باوجود اس کے کہ وہ کورٹ میں تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں جو کہ ان کی فیلڈ ہے اور ڈومین ہے، پالیٹکس کے اندر یہ جو ینگسٹرز کا ہمیں یہاں سامنے نظر آنا ہے، ان کا آن دا الیکشن ڈے یا کیمپین کے پوائنٹ آف ویو سے یا جو علاقوں کے اندر پالیٹکس ہوتی ہے اس میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا نیگیٹو جو ہے پارٹی کے لیے ہوگا، اور موسٹ لائکلی اگر ووٹ ان کو کم پڑتے ہیں تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے الیکشن سے چند مہینے پہلے ایک نئی لیڈرشپ لے ہیں جن کو پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، اور اب وہ جو چونکہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور وہ کورٹ میں آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ پالیٹکس کے اندر آپ کو بھی اب ریپرزینٹ کریں گے، تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ فنامنا ہے جس کا نقصان ان کو ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اوور آل یہ ہے کہ ہماری اکنامک جو کنڈیشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کی جو خدشات ہیں وہ بدستور اس پہ قائم ہیں۔ ہم بات کریں گے بھی آگے جا کے ذرا ڈیٹیل میں۔ صافی صاحب، ایک تو یہ کہ نئے لوگوں کو انڈکٹ کیا جانا، یہ بھی اور آخری وقت میں ہمایوں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت میں جب آپ ان کو انڈکٹ کر رہے ہیں، ان کو لے کر آ رہے ہیں، تو یہ کوئی شاید کوئی اتنا اچھا شگون نہیں ثابت ہوگا، لیکن جو لوگ چھوڑ کر دوسری پارٹیز میں چلے گئے اس کا بھی تو امپیکٹ ہوگا۔ نہیں، ویسے میں اس عمل کو اتنا زیادہ برا نہیں سمجھتا۔ اگر نئے لوگ بھی کسی جماعت میں آ رہے ہیں اور اس جماعت کو قابل قبول ہے تو وہ ایک جمہوری اور پارلیمانی نظام کا یہ ایک حسن ہے کہ کسی کو بھی کسی وقت لایا جا سکتا ہے، اور ویسے بھی ہمارے ہاں
تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کا کلچر یہی لگ بھگ ایک جیسا ہے. لیکن اب سوال تو بنتا ہے جو فاروق فیصل خان صاحب نے اور ہمایوں صاحب جو نقطہ اٹھا رہے وہ سوال اس جماعت کے جو حامی ہیں یا جو اس جماعت سے وابستہ کارکن ہیں ان کا یہ سوال تو بنتا ہے کہ اگر ایک جیل میں قید ایک بڑے صوبے کی صدر اگر بن سکتی ہے تو پھر کیا وجہ تھی کہ جیل میں بند شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی صاحب جیسے سینئر لیڈرز ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ان پہ کیسز ہے اور وہ جیل میں ہے اس لیے ان کو نہیں بنایا گیا. تو آپ نے تو آلریڈی یہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ بھی تو جیل میں ہے, یہ علی امین گنڈاپور بھی تو مفرور ہے, جو آپ نے باقی کابینہ جو چنا ہے اس میں بھی کئی لوگ جو ہے وہ قانون کو مطلوب ہے. تو یہ میرے خیال میں وہی جو ایک باچاہت والی سوچ اس جماعت میں رائج تھی یہ اسی کا تسلسل ہے. یعنی جس طریقے سے بزدار صاحب کو لا کے بٹھایا گیا وجہ یہی تھی کہ جب بھی ان کو کہا جائے گا تو وہ ایک سائٹ پہ ہو جایا کریں گے. جس طرح کے پی میں محمود خان کو لا کے بٹھایا گیا وہاں پہ پرویز خٹک کو ناراض کر کے, وہاں پہ عاطف خان کو ناراض کر کے, جو یہ علی امین گنڈاپور جو آج کل بڑے چہیتے تھے ان لوگوں کو ناراض کر کے محمود خان کو بٹھایا گیا تھا. اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ اس بندی کی اہلیت اتنی نہیں تھی اور کسی وقت بھی جو بادشاہ سلامت تھے اس پارٹی کے اس کے حکم پہ وہ سرنگو ہو سکتے تھے. تو یہ تو اس جماعت کا معاملہ ہے. اس جماعت کو گوہر علی خان قابل قبول ہے ہماری بلا سے, بالکل قابل قبول ہی صحیح. ہمارے لیے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا انتخابی اور جمہوری نظام آگے بڑھے. ہم یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جمہوری نظام یا جمہوریت یا انتخابات ہمارے مسائل کا دائمی حل نہیں ہے, لیکن مسائل کی طرف ایک بڑا قدم ضرور ہے. اور دوسری بات یہ جمہوری عمل اور انتخابی عمل کا تسلسل اس لیے بھی لازمی ہے کہ یہ اختیار عوام کا ہے, کہ وہ نواز شریف صاحب کا انتخاب کرتے ہیں, وہ پی ٹی آئی میں سے کسی کا انتخاب کرتے ہیں, وہ مولانا فضل الرحمان کا انتخاب کرتے ہیں, وہ سراج الحق کو لاتے ہیں یا آصف علی زرداری کو لاتے ہیں. ہم خود پر ذمہ دار ہوتے ہیں, عوام خود اس فیصلے کا ذمہ دار ہوتے ہیں. اور جب یہ جمہوری عمل مسلسل چلتا ہے جس طرح ہمارے ہاں کچھ مدت سے یہ ایک جمہوری تسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت, پھر پی ڈی ایم, پھر بیچ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی ان کو بھی ایک جمہوری اکثریت کھو گئی تھی, وہ جماعت پارلیمان کے اندر ان کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ان کو ہٹایا گیا. جو ایک تسلسل ہے یہ ہمارے لیے اہم بات ہے, اور یہ تسلسل جاری رہنا اس لیے ضروری ہے کہ مسلسل جب یہ عمل ہوتا رہے گا تو خود بخود یہ ایک چلنی ہے جس میں آپ عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے رہیں گے. جو معیار پہ پورا نہیں اتریں گے یہ 5-10 سال کی کہانی نہیں ہے, اس کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے. جو معیار پہ پورا نہیں اتریں گے, جو ملک و قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے, جو عوام کے لیے قوم نہیں, وہ ریجیکٹ ہوں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تسلسل ہو. اور اس وقت ہمارے لیے جو قابل جو باعث اطمینان بات ہے, ہمیں ایک تسلسل نظر آ رہا ہے جمہوری اور پارلیمانی نظام میں. اب وقت تھوڑا کم ہے فاروق صاحب, میں چاہ رہی تھی کہ ہم مختلف صوبوں کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بات کر لیتے کہ وہاں پہ جو سیاسی اتحاد بن رہے ہیں ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. پنجاب بہت اہم ہے اس معاملے میں, بلوچستان بہت اہم ہے, سندھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, وہاں بھی یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم ملنے والا ہے. دیکھیں اس مرتبہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ عموماً پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کے بعد اپنی اپنی نشستیں جیتنے کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کرتی ہیں اور آگے حکومت سازی کے لیے. لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ نے جو اس نے وہ برتری حاصل کی اور پہلے اس نے اپنا ہوم ورک تقریباً مکمل کر لیا ہے. اگر ہم وہ پنجاب میں تو وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہاں پہ کسی کے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے, اگر کوئی ایک سیٹ لیکن آئی پی پی سے شاید ان کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں بھی آئی پی پی کے ساتھ ہو جائے, پھر گجرات میں چودھری شجاعت کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے. تو یہ تو ہے پنجاب کی حد تک انہوں نے بہت ظاہر ہے پنجاب ہی زرداری صاحب بھی بہت سرگرم ہے وہاں پہ, زرداری صاحب کی ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ, زرداری صاحب کا اور نون لیگ انہوں نے تو ایک دوسرے کے اپوزٹ الیکشن لڑنا ہے نا. نہیں کہیں ان کے کوئی چانسز ہیں کہیں کسی کے ساتھ کوئی ابھی تک تو دیکھیں جی اے این پی کے علاوہ کہیں نظر نہیں آ رہے, لیکن گزشتہ دنوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جی کہ جے یو آئی جو ہے وہ کے پی میں
ANP کو تھوڑی سی سپیس دی اور پھر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ صدارتی امیدوار بن سکیں. تو اس وقت جو اتحاد ہمیں بنتا نظر آ رہا ہے یا جو مطلب جو مل کے لڑیں گی ظاہر ہے اپنے انتخابی نشان پہ لڑیں گی, لیکن جو ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گی وہ اس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ KP میں جو ہے نون لیگ وہ کرے گی اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. ANP ابھی کلیئر نہیں ہے اور صافی صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ ANP کی ابھی کیا کلیئرٹی ہے, آیا اس نے اوپن رکھا ہوا ہے یا اس نے پرویز خٹک اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کرنا ہے. بلوچستان بھی ہمیں تقریباً کلیئر نظر آ رہا ہے, وہاں پہ بھی جو بھی باپ پارٹی تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اور زیادہ تر لوگ وہ نون میں آئے, وہاں پہ بھی JUI اور نون لیگ جو ہے وہ اکٹھی. اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہے وہ دونوں نشستیں انہیں نواز شریف یا نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ میں دیا کرتے ہیں. ابھی ان کی کوئی میٹنگ میرا خیال سامنے نہیں آئی. اسی طرح سندھ میں جو ہے GDA پلس MQM جو ہے وہ نون کے ساتھ چل رہی ہیں. ANP کے پیپلز پارٹی کے اس کے ساتھ چلے گی, یہ بھی سامنے نہیں آیا کہ آیا ANP کے ساتھ اس کا کراچی کا پختون جو ووٹ اس نے حاصل کرنا ہے اس میں ان کی کوئی کلوزنس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. جماعت اسلامی جو ہے وہ اس میں کراچی میں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے کہ اگر PTI کو اس طرح کا ماحول نہیں ملتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ PTI کے ووٹ کو اٹریکٹ کر سکے. کسی مرحلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ PTI اور جماعت اسلامی کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو سامنے آئی تھی. اسی تقریباً ساری واضح ہو چکی ہیں, چیزیں واضح ہو چکی ہیں. اب جیسے ہی 14 تاریخ کو آپ دیکھیں گی ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب نے تقریباً اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا اور اس میں نون لیگ نے اور JUI نے کے بعد کا جو کام تھا وہ کافی سارا کام اس مرتبہ پہلے ہو گیا. پہلی چیزیں جو ہے ہم نے کیا لینا ہے, ہم نے کیا دینا ہے بعد میں, بجائے اس کے کہ جناب ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں اور وہ سیٹیں کم ہو جائیں. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً سپیڈ ورک جو ہے الیکٹیبلز بھی امپورٹنٹ لگ رہے ہیں آپ کو, ان کا بھی جو ہمیشہ سے ایک رول رہا ہے. اب ٹائم تھوڑا کم ہے, ذرا مختصراً اس پہ تھوڑا سا. الیکٹیبلز ہمیشہ ہی امپورٹنٹ رہے ہیں اور پارٹی کوئی بھی ہو وہ اگر وہ باہر سے نہیں بھی لے رہی تو اپنے یہاں بھی تو اس چیز کو دیکھتی نا کہ یہ بندہ الیکٹیبل ہے یا نہیں الیکٹیبل. تو آپ کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے ریموٹ ایریاز میں جو ہے نا جہاں پہ برادریاں ہیں اور قبائل ہیں وہاں پہ آپ کو الیکٹیبلز کی ضرورت پڑتی ہے. ہمایوں صاحب دیکھیں ابھی جو ہے جس طرح فاروق صاحب کہہ رہے تھے یہ پہلا فیز ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا. جو اس وقت کی جو پالیٹکس ہوگی وہ پوسٹ الیکشن رزلٹ کے بعد جو الائنسز بنیں گے اس سے کمپلیٹلی فرق تو اگر نہیں ہوگی, لیکن بہت سارے چانسز ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا نئے الائنسز دوبارہ شیپ کریں. تو ابھی جو سیٹ الائنسز کی یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں تمام چیزیں اگر 100% نہیں تو 90% جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے کہ کن کن جگہوں پہ کون کون سی پارٹیز جو ہیں وہ کر رہی ہیں. اور وہ بڑا جو ہے دیکھا جائے تو موقع کی مناسبت سے لگ بھی یہی رہا ہے کہ جہاں جس پارٹی کی زیادہ ہوم ورک ہے یا جہاں پہ ان کی, اور پھر رورل پاکستان جو ہے ہمارا 60% پلس ہے, وہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ سسٹم جو الیکشن کا ہے وہ برادری والا ہے, کاسٹ کا ہے, وہ روایتی ہے اور وہ رہے گا شاید اس سلیکشن میں بھی رہے, اس کے بعد چینج ہو جائے. انفارمیشن ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اس کا استعمال شہروں میں ذرا زیادہ ہوگا. تو میرا خیال ہے پہلا فیز, اور یہ جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب ایکٹیویٹی جنریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اللہ کرے کہ سیکیورٹی کی معاملات جس پہ ہم نے شاید ابھی بعد میں بھی ڈسکس کرنا ہے وہ اجازت دیں اس چیز کو کہ یہ ایکٹیویٹی جاری رہے, تاکہ عوام جو بڑے عرصے سے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں ایک سٹیبلٹی نظر ہے اور الیکشن کی ایکٹیویٹی نظر ہے تاکہ ماحول ہو, تو میرا خیال ہے وہ اب موقع آن پڑا ہے کہ حالات جو ہے وہ اس وقت جا سکے. اس رخ پہ اب ہمیں اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ پچھلے الیکشن میں اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ صوبوں کے اوپر پھر بھی سیکیورٹی کے حالات بڑے خراب تھے, بلوچستان اور KP کے اندر, لیکن اس میں پھر بھی وہ سارا پروسیس جو ہے ہو گیا. اس نے کسی پارٹی کو جو ہے سپورٹ کیا اور کسی کو نہیں کیا, لیٹرز ایشو ہوئے اور بہت سارا تھا. اللہ کرے کہ اس دفعہ حالات ویسے نہ ہوں اور ایک ایکٹیویٹی اکراس دا بورڈ ہو. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ امن و امان کے حوالے سے بات کریں گے, سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے, جو بھی واقعات ہوئے ہیں اس پر بھی بات ہوگی, اور جو ہماری سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ کس طرح سے ان تمام تر چیزوں کو روک پائیں گی. اور ایک ٹائم فریم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس وقت آج بھی جو پشاور کا واقعہ ہوا, اس سے پہلے جو چلاس کا واقعہ ہوا, تو وہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان میں بیرونی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور علاقے بھی یہ وہی ہیں, انہیں کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی بہت تیزی سے ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کس طرح سے کنٹرول ہوں گی, ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں. ہم بات کریں گے سیاست کی.
بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں. ہم بات کریں گے حکومت کی. اپنی دنیا میں تھے اسی میں رہیں گے, اسی میں واپس رہ جائیں گے انشاءاللہ. بات کریں گے معیشت کی, آئین کی, ریاست کی. یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر, پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوگی. جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے. نیا ہوگا انداز. پی ٹی وی پہ کے میرے پہ سے یہ سوال کرو کہ بس کرو چھوڑو. 7 بجے گوہر کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ہم بات کریں گے دہشت گردی کے حوالے سے. اس وقت جو ہمیں واقعات نظر آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو اکنامک ایکٹیویٹیز جس طرح سے ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں, بہت اس میں سرگرمی نظر آ رہی ہے, تیزی نظر آ رہی ہے, تو اس موقع پر ان علاقوں کو ہٹ کرنا جہاں پر یہ ایکٹیویٹیز زیادہ تیز ہیں, تو یہ سمجھ میں آتا ہے واضح طور پر کہ اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے اس کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے ہمارے سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ اقدامات بھی کر رہے ہیں, ٹارگیٹڈ آپریشنز بھی کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جس طرح سے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب جو تازہ واقعہ ہوا ہے وہ پشاور میں ہوا ہے, جو دھماکہ ہوا اس میں 7 بچے بھی زخمی ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے چلاس میں جو واقعہ ہوا اس میں بھی وین کو روک کے وہاں پر فائرنگ کی گئی ہے. اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ کس طرح سے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے بھرپور مذمت کی ہے. تمام سیکورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے پھر عزم کا اظہار کیا ہے کہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے گا. تو اس کے حوالے سے ہم اس وقت پروگرام کے دوسرے حصے میں گفتگو کریں گے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں, اور خاص طور پر جو وجوہات ہیں ان کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا محلِ وقوع بھی ڈسکس کریں گے. جن جگہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جہاں پر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں تو وہ پھر چیزیں جسٹیفائی کرتی ہیں کہ جو اکنامک سائیکل اس وقت جس میں تیزی نظر آ رہی ہے, جو بیرونی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے کی جو MOUs وغیرہ سائن ہو رہے ہیں اور بھرپور امید اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے, ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ چلاس والا واقعہ بھی اس پہ بھی ہم نے بات کی, پھر پشاور کا, یہ بلوچستان ہو جائے, KPK ہو جائے, گلگت بلتستان ہو جائے, یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی ہمیں بہت تیزی سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور انہی کو نشانہ بنانا بہت منظم طریقے سے پاکستان کے استحکام کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور تصویراتی طور پر جو علاقے ہمارے لیے اہم ہے, بین الاقوامی برادری کے لیے اہم علاقے ہیں, ان علاقوں کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ان تمام واقعات, جو حالیہ واقعات جو آپ نے بتائے, جو چلاس کا واقعہ ہے یا جو پشاور کا آج کا جو افسوسناک واقعہ ہے, یا اس سے پہلے جو بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اس پہ دیکھیں ایک جان کی بھی قیمت جو ہے وہ بیش قیمت ہے. انسانی جان جو ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے, اس کا کوئی آپ اس کی جو ہے اس کے متبادل کے طور پہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں جو ہماری سیکیورٹی فورسز کی جو انٹیلیجنس بیسڈ جو ایک ویجیلنٹ سسٹم بنایا گیا ہے, اس کے نتیجے میں اللہ کا لاکھ شکر یہ ہے کہ جس طریقے سے جو چلاس والا واقعہ ہے اس میں ڈرائیور کی جو بہادری اور سیکیورٹی فورسز کی جو بہادری تھی, اس کے نتیجے میں جانی نقصان کم سے کم ہوا. آج کا جو پشاور والا واقعہ جو ہوا ہے اس پہ بھی جو پورا علاقہ تھا, جو سینسیٹیو علاقے تھے, ان کو محفوظ بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے. سیکیورٹی فورسز جو ہے الرٹ تھی, ہر چیز
پھر بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ افسوسناک ہے، لیکن اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جانی نقصان اس میں کم سے کم ہوا ہے. زخمی بچے ہوئے جو انتہائی افسوسناک بات ہے. ظاہر ہے جن کے بچے زخمی ہوئے ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جانب دہشت گرد منظم ہو رہے ہیں، اپنا جو ان کا ایک کوآرڈینیٹیو ایفرٹس ہے ان کے تحت وہ پاکستان کے جو اہم علاقے ہیں ان کو ہٹ کرنا چاہ رہے، لیکن دوسری طرف سیکیورٹی فورسز سول اور ملٹری دونوں وہ بھی ایک کوآرڈینیٹیو ایفرٹ کے ذریعے دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنانے کے کوششوں میں مصروف ہے. یہ جو واقعات ہو جاتے یہ عام شہریوں کو، مجھے اور آپ کو ناہید اور دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کے واقعات ہو گئے ہیں. نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہیں جن کو ناکام بنایا جاتا ہے، جن کی تدارک کی جاتی ہے اور اس میں ملوث جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کی سازش کو ناکام بنا دیا جاتا ہے. یہ سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے. اور جس طرح نگراں وزیر اعظم صاحب نے جس طرح کہا ہے اور اس سے پہلے جو سیکیورٹی کی جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کی قیادت بار بار یہ بات واضح کر چکی ہے کہ دہشت گرد اب کچھ بھی کرے، ان کی حکمت عملی چاہے جو بھی ہو، لیکن اس کی تدارک کے لیے اور روک تھام کے لیے سیکیورٹی فورسز اس وقت جو ہے وہ چوکس ہے، وہ الرٹ ہے. اور نہ صرف جو آپ نے بیرونی سرمایہ کاری اور اندرونی سرمایہ کاری کی بات کی ہے، ان حلقوں کو بھی بار بار جو ہے یہ یقین دہانی کروائی جا رہی ہے اور احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ سیکیور ہے. اگر پاکستان کے دشمن متحرک ہے لیکن اس سے زیادہ متحرک پاکستان کے محافظین ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیں تو میں اسی پوائنٹ پہ ذرا فاروق صاحب کی اپینین لے لیتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ملک میں سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات کرنا اور پھر بیرونی سرمایہ کاروں کو یقین دلانا کہ ہمارے ہاں امن و امان کا یہ اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ہٹ کرتے ہیں ایسی چیزوں کو. جی بالکل، آپ نے اور صافی صاحب نے بھی سارا واضح کر دیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے. اور جو ہم نے دیکھا آج سے کوئی 2-4-6 ماہ پہلے جو ہماری صورتحال تھی، معاشی صورتحال تھی، آج وہ نہیں ہے. ڈالر جو ہے 330 پہ گیا ہوا تھا، وہ 285 پہ واپس آ گیا. تو اٹس مین کہ کچھ ایسا کیا گیا ہے، کچھ ایسے انتظامات کیے گئے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ کوئی بہتری کی جانب گامزن ہوئی ہے. گو کہ ہم وہ کوئی بہت آئیڈیل سچویشن نہیں ہے کہ ملک میں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے بہنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن وہ جو فاقہ کشی کی طرف جا رہا تھا، جو لوگ جا رہے تھے، وہ شاید وہ فاقہ کشی جو ہے وہ رکی ہو. اور جب یہ ڈالر وغیرہ سب یہ نیچے آیا اور معاشی ایکٹیویٹیز بھی ہوئیں اور پھر ہمارے یہاں سے جو انلیگل امیگرینٹس کو جو ان کو بھی بھیجا جا رہا ہے، تو ان ساری سچویشن میں یہ مطلب بالکل واضح تھا کہ آپ کی وہ قوتیں، وہ عناصر، وہ ممالک جو آپ کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، جو آپ کے ہاں امن و امان نہیں دیکھ سکتے، تو وہ ایکٹیو ہوں گے. ابھی حال ہی میں جو اتنے سارے معاہدے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے یو اے میں کویت کے ساتھ، بالکل. تو ظاہر اب انہوں نے میچور بھی ہونا ہے، وہ ایم او یو سے آگے بھی انہوں نے بڑھنا ہے. تو وہ جو لوگ یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں، جو ممالک آنا چاہ رہے ہیں، جو کمپنیز آنا چاہ رہی ہیں، بیسیکلی ان کو ڈرایا جاتا ہے، جو آپ کے دشمن ممالک ہیں، جو آپ کی خوشحالی نہیں دیکھنا چاہتے. تو انشاءاللہ یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اور بہت زیادہ شدت سے ہم نے اپنے ملک میں یہ ساری دہشت گردی کی لہریں بھی دیکھی ہیں، لیکن اس کو کنٹرول بھی کیا ہے، بالکل اس کو قابو بھی کیا ہے. اب بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا رہے گا. لیکن یہ کوئی ایسی بات میں سر تھوڑا سا ہمایوں صاحب آپ کا ٹیک لینا چاہتی ہوں. سیکیورٹی فورسز جس طرح سے جو ہمارے ادارے جتنے متحرک ہیں اور جس طرح سے آپریشنز کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی چیزیں جو ہیں بہت ساری ہمیں، جیسے صاحب نے کہا، معلوم نہیں ہوتا. جب کچھ نقصان ہوتا ہے تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا ہے. دیکھیں، اس پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کو تو دنیا میں سراہا جا رہا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی بڑے ملک کے کیپٹل کے اندر یا ان کے جو فارن آفس کو لے لیں، ابھی حال ہی میں امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مختلف اعلامیے ہوئے، اور ہم بات کر رہے تھے ٹی ٹی پی کے تناظر سے اور افغانستان کی جو موجودہ سیٹ اپ ہے، اس میں بھی انہوں نے پاکستان کی قربانیوں کو دوبارہ سراہا. پرائم منسٹر جب چائنا گئے دورے، اس میں بات ہوئی، یو اے کے اندر بات ہوئی، مختلف فورمز جو ہیں، تو اس میں اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو سب سے بڑا نقصان اگر کسی ملک کو ہوا ہے تو وہ پاکستان کو ہے. ہیومن ریسورس اور ہمارا جو اکنامک ریسورس ہے، کوئی 1.5-200 بلین ڈالر کے قریب جو ہے وہ ابھی تک کی جو مختلف کنزرویٹیو ایسٹیمیٹس ہیں، اور 1 لاکھ کے قریب قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس کا وہ ہی ہیں.
لیکن یہ اس چیز نے ہمیں روکا نہیں کہ ہم اس کے خلاف اپنی جنگ بند کر دیں. ابھی بھی مسلسل انٹیلیجنس بیس ٹارگیٹڈ آپریشن مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں. پھر ہمارے جب انٹرسٹ دنیا کے سامنے جب آتے ہیں اور ہم FATF سے بھی باہر نکل آئے, ہم نے جو ہے مختلف منصوبے کرنے شروع کر دیے, ہم CPEC کے سیکنڈ فیز میں آ گئے, ہم SIFC کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو آپ کے ارد گرد کے جو ممالک جن کا آپ کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے وہ آبویسلی دوبارہ حرکت میں آتے ہیں اور وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور اب وہاں پہ انڈیا میں الیکشن ہونے کے قریب آ رہے ہیں تو آپ کو پھر اس قسم کی ایکٹیویٹیز بارڈر میں فالس فلیگ آپریشن TTP کے اوپر ہم نے کھل کے جو ہے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جو ہے مختلف ڈوزیز جو ہیں UN کے اندر جو ہے دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس میں دیے. جو بلوچ انسرجنٹ گروپس ہیں ان کو وہاں سے جو سپورٹ مل رہی ہے مختلف جگہوں سے, تو یہ ساری چیزیں آپ کو دوبارہ اس وقت نظر آتی ہیں جب ملک ترقی کی طرف جاتا ہے اور آپ اس ترقی کو روکنے کے لیے کوشش کرتے اس ہیں. ریوائیول کو جو اکنامکلی ہمیں نظر آتی ہے اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کے برعکس ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی اور پوری عوام ان جو کی ہے اسٹریٹجی اور جس طرح سے وہ الرٹ ہیں پھر ہم اس کو ظاہر ہے اوورکم کرتے ہیں, جو خود کو سامنے ہوتے ہیں اس کو دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا جو ہے وہ روک نہیں سکا, لیکن آپ کی جو فورسز ہیں وہ فلی پریپیئرڈ ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب, فاروق فیصل خان صاحب اور رشید صافی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, اور اس وقت ہم دہشت گردی امن و امان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.